बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। बात करते हैं सियासत के उस महाज की जो खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन और पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से जुड़ा हुआ है। एक अहम नुकता यह है कि क्या पीटीआई अपनी ही सफ़ों में जारी इख्तलाफात के साथ हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, या फिर ये इख्तलाफात खुद इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किलात पैदा करने जा रहे हैं। एहतजाजी तहरीक से पहले पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के चैलेंज का बहुत बड़ा सामना है। जहां एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिलकर मैदान में हैं, तो वहीं पर पीटीआई के आपस के मामलात अब तक फाइनल नहीं हो सके, बल्कि पीटीआई के लोग एक दूसरे के खिलाफ ही सफ बंदियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो सरकार है, अपोजिशन के साथ डील करके 6 और 5 के फॉर्मूले के तहत केपी इलेक्शन करवाना चाहती है, मगर पीटीआई के कम्युनिंग कैंडिडेट्स ने अपना इलेक्शन सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। वो ये मानते हैं कि फॉर्म 47 के हुक्मरानों के साथ कॉम्प्रोमाइज इमरान खान के नजरिए के खिलाफ है। सिर्फ यही नहीं, उनका इल्जाम यह भी है कि केपी इलेक्शन में मुखलिस कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई है। ये कहा जा रहा है कि अगर पीटीआई के नाराज रहनुमा अपनी कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला नहीं हो सकेगा, जिससे सेनेट इलेक्शन में आज़ाद एमपीएस की वफादारियां बदलने के लिए नोटों की बोरियां खुल सकती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत में पीटीआई को मजीद झटका लग सकता है। उधर एहतजाजी तहरीक को लेकर भी सवाल है कि क्या पीटीआई क़यादत वाकई एक पेज पर है, या पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी के एहतजाज की गूंज को कमज़ोर कर दिया है। अगर सब एक है तो फिर 90 दिन की तारीख और 5 अगस्त की जो बहस है वो ख़त्म होने को क्यों नहीं आ रही। इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत है, या अपनी ही पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। इसी पर इस वक्त हम बात करने हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और फैसल चौधरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, पहले तो ये बताएँ, ये आप लोग मरहम रखते हैं, आप दोनों भाई, वो मरहम जो है वो नमक पाशी में तब्दील हो जाता है, चाहते क्या हैं आप और फवाद चौधरी साहब, चाहते क्या है? बंदे बन जाओ। किसको कह रहे हैं? इमरान खान पार्टी वालों को। अच्छा, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिश करें, अपने मफादात पीछे छोड़ें, कारकुनों की इज़्ज़त करना शुरू करें, कारकुनों को रिस्पेक्ट दें, और जो लोग काम करें फील्ड में उनकी इज़्ज़त करें, और अपने आप को वही समझें जो आप हैं। आप रेलू कटे हैं, आप पार्टी की तबाही उतार रहे हैं। इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को रेलू कट्टा कहना मेरा ख्याल में उनकी तौहीन है। मसलन जितने भी लोग हैं। अच्छा, आपको पीटीआई के लोगों के ऊपर डाउट है कि वो इलेक्टेड नहीं है? नहीं, पीटीआई के जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी तो सुनी नहीं जाती। अच्छा, नॉन इलेक्टेड नॉमिनेटेड भी हैं। अच्छा, बताएं। मैं जनरल सेक्रेटरी हमारा नॉमिनेटेड इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारा नॉमिनेटेड। वो तो आप इख्तलाफ की वजह से भी कह सकते हैं। इख्तलाफ क्यों, कोई वजह है ना। आप मुझे ये बताएं ना कि आप कारकुनान को जब सरेआम बदतमीज़ी करेंगे, पागलपनों की तरह उनके बनेंगे, तो मुझे तो एतराज़ है। मैं तो कारकुन हूँ, मुझे अपने साथी कारकुनों का बहुत एहसास है, उनकी कुर्बानियों का, उनकी इज़्ज़त नफ्स का बहुत एहसास है। कोई तनख्वाहदार है किसी के? तनख्वाहदार तो नहीं है ना सरवत। हम सारे इज़्ज़त के लिए आते हैं ना, इमरान खान के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप कोशिश करेंगे इंसल्ट करने की तो आपको ज़रूरत 10 मिलेगी। अच्छा, आप किस दुनिया में रहते हैं? हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा इसके अलावा कम से कम, मेरा ना तो मैं पार्टी के किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ, ना मैं किसी पार्लियामेंट का उम्मीदवार हूँ, ना सेनेट का उम्मीदवार हूँ। मैं तो कारकुन हूँ, तो मैं तो अपनी लगी लपटी नहीं रखता। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ाम है कि ज़ोर ज़बरदस्ती फैसल चौधरी साहब घुस जाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती बयानबाजियाँ कर देते हैं, जो पार्टी को बेसिकली पीटीआई और इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा रही है। मसलन मैं शानदाना गुजार साहिबा की। वो कौन है? आप वाकिफ़ नहीं हैं शानदाना साहिबा से? नहीं, मैं नहीं वाकिफ़। अच्छा, आप बात नहीं करना चाह रहे उनके बारे में? नहीं, वैसे बेशुमार है, मैं हर बंदे का जवाब देंगे। अच्छा, आलिया हमजा, वो कह रहे हैं कि आलिया हमजा को बेसिकली जो आपस में नोक झोंक हुई सलमान अकरम राजा साहब की और आलिया हमजा की, इसमें फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब का किरदार है। उन्होंने आलिया हमजा को इस डगर पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो बयान किए बगैर रह नहीं सके और पार्टी में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रोटी को चोची कहती हैं वो जूनियर है। आप लाहौर जाएंगे, तंजीम को नहीं बुलाएंगे। आलिया हमजा तो चलो एक है, बाकी तंजीम को क्यों नहीं बुलाया? तहरीक किसने चलानी है? तंजीम ने चलानी है। तंजीम के बगैर कोई तहरीक चलती है? आप मुझे बताएं, लाहौर में आप गए हैं, कोट लखपत में गए, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, चौधरी एजाज, चीमा साहब, फिर अपना जो ज़िले शाह हैं या दूसरे शहीदान जमहूरियत हैं,
اسیران جمہوریت کو ملنے آپ نہیں گئے, شہیدان جمہوریت کے پاس آپ نہیں گئے, ان کے بچوں کو بلا کے آنر کر لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی. مطلب آپ فواد شاہ صاحب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آفریدی فارم ہاؤس کے اوپر بیسکلی ان کی کمپین کرنے گئے تھے, وہ تحریک کے لیے نہیں گئے تھے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب پہ تو احمد خام کا سارے شروع ہے نا. افریدی صاحب کا ٹکٹ عمران خان صاحب نے اپروو کر دیا, بس بات ختم. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ جو لسٹ سینٹ الیکشنز کے لیے آئی وہ عمران خان صاحب نے اپروو نہیں کی. عمران خان صاحب کی اپرووڈ 100% یہ بات درست. اور بیرسٹر سیف نے جو پریس ریلیز نکالی صبح, جنرل سیکرٹری نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے. اور یہ جو ابھی ہمارے دوست ہیں, میں ان کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے بھی آپ کی طرح بڑے تحفظات ہیں سینٹ کی اس لسٹ کے اوپر, لیکن عمران خان صاحب نے اپروو کر لیے. اب اختلاف اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. آپ مہربانی کریں پارٹی کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے کہے کا آپ پاس رکھیں اور اپنے کاغذات وڈرا کریں. عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں سینٹ کے الیکشن کی جو پارٹی آپس میں مشاورت کرے وہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن بلا مقابلہ لڑنا ہے یا کنٹیسٹ کرنا ہے, اس پہ پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے. لسٹ جو ہے وہ میں اپنے ذرائع سے بھی چیک کر چکا ہوں. اچھا, ظہیر عباس نے بھی یہ کنفرم کی ہے, جو سیف کو خان صاحب نے یہ بتائی ہے. اچھا, اور اس عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے لڑائی پڑی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب نے یہ لسٹ دی ہے. ہم سب کا فرض ہے, باہر ہوتے تو لڑائی. میں میرا 2-3 ٹکٹوں پہ شدید اعتراضات ہیں. اچھا, میں جب ملوں گا میں بات بھی کروں گا, لیکن کسی کے بارے میں اشارہ دیجئے, کس پہ آپ کو بڑا شدید اعتراض ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 26 نومبر کے شہداء تھے, جی, ان کی فیملی میں سے کسی کو ٹکٹ دے کے آنر کرنا چاہیے تھا. یا چلیں یہ 2 بار الیکشن کے لیے اپنے نام دیے ہیں, ان کی جگہ اب نئے لوگ آ جاتے نا. آپ نے ایک ٹکٹ جو ہے وہ اس لیے وڈرا کیا کہ جی 2 دفعہ وہ رہ چکی ہیں پارلیمنٹ میں, تو پھر یہ اصول سب پہ لگنا چاہیے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان تمام ناموں کی منظوری دی اور ان کے اوپر بحث جو ہے وہ ایک فضول حرکت ہے, اس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو گراؤنڈ ورکر ہے جیسے عرفان سلیم اور دیگر لوگ ہیں, فضول حرکت نہیں ہے, ان کے اپنے تحفظات ہیں. عرفان سلیم اور جو دیگر لوگ ہیں کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں جو اس وقت, تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ان لوگوں کو دو, اور جو گراؤنڈ پہ کام کرتا رہا ورکر اس کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے موجودہ دیکھیں جی وہاں پہ ifs اینڈ بٹس کی گنجائش کم ہوتی ہے. ہینڈی کیپ ہے نا, عمران خان صاحب جیل میں, آپ وہ بنی گالا تو بیٹھے نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ضد لگانے کی بجائے آپ اس بات پہ مان لیں کہ عمران خان صاحب نے جو لسٹ دی ہے, میری اطلاع اور میں نے کنفرم بھی کیے 2-3 جگہوں سے, اچھا, یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے, اور اس لیے بحث کی گنجائش نہیں ہے. تحفظات میرے بھی ہیں, تحفظات خان صاحب کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں, اور مطلب کچھ ٹکٹس ایسے ہیں جو کہ نہیں دینے چاہیے تھے. اچھا, لیکن اب خان صاحب نے دے دیے تو آپ اعتراض ہی آپ کر سکتے ہیں نا, فیصلہ آدمی تو عمران خان کا. ٹھیک ہے, تحفظات تو کر سکتے ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں بڑے آنریبل لوگ ہیں, خرم ہے یا وینا ہیں یا دوسرے ہیں, پرانے ورکر ہیں, بڑے باعزت لوگ ہیں. ایک فیصل چوہدری صاحب معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ عمران خان صاحب سے منسوب کوئی بھی چیز اگر ان کی ہمشیرہ آ کر بیان کرتی ہیں تو اس میں ifs اینڈ بٹس مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں. ورکر کو بلیو ہوتا ہے جو بات آئی ہے وہ اندر سے آئی ہے. ہر پوائنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ آتی ہیں, لب کشائی کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, ان کا پیغام دیتی ہیں. یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, حالانکہ ہر وہ پولیٹیکل معاملے کے اوپر آ کر کچھ نہ کچھ بات کرتی ہیں. آپ کا نہیں خیال کہ اس پورے ہی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو آ کر کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی عمران خان صاحب کی یہ تصدیق شدہ لسٹ ہے؟ میں بیویوں کے بارے میں بات نہیں کرتا, ان کو سیاسی معاملات میں لیکن وہ دیکھیں انوالو تو ہیں, انوالو تو ہیں. اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم ہوا. ایک تو مائنس عمران خان کا انہوں نے بیان دے دیا جس سے ہمیں کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر وہ کچھ لوگ کچھ دو والی بات کر دی. وہ غیر سیاسی لوگوں کا ہے, سیاسی لوگوں کو کام کرنے دے, تو اس لیے تو پارٹی میں بھی غیر سیاسی لوگ ہیں. بیبیاں بھی میں مہربانی کریں اور خان صاحب کی ذات پہ فوکس کریں, ان کی پٹیشن ڈالیں جو ان کو نہیں مل رہی ہیں سہولیات, اس کی طرف توجہ دیں. سیاسی معاملات میں جب مداخلت ہوتی ہے تو اس سے پھر پارٹی کمزور ہوتی ہے. پارٹی کے ہر بندے کو تو آپ نے کمپرومائز ڈکلیئر کرا کے اس سے پارٹی کی جو رہی صحیح اسٹرینتھ ہے وہ بھی ختم کر دی ہے. لیکن نا یہ بڑی, اور اگر پارٹی تگڑی نہیں ہوگی, یہ جو عثمان بازدار فارمولہ لگا ہوا ہے نا ہماری پارٹی پہ, میرٹ لیس کر رہی ہیں, یہ عمران خان صاحب کو ریورس کرنی پڑیں گی اگر وہ سنجیدگی سے اپنی سیاست کو, رہائی کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے خان صاحب کو یہ بڑی دفعہ کہا بھی ہے, میں پھر بھی کہوں گا, اس وقت پارٹی پہ عثمان بازدار فارمولہ لگا ہوا ہے جو کہ نقصان
پہنچا رہا ہے اور بہت پہنچائے گا، اور عمران خان صاحب کی ذات کو پہنچائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے فواد چوہدری صاحب کو بھی سنا، وہ مالک صاحب کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً گزشتہ روز ان کا پروگرام ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے، ورنہ آج میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوتا اور شاید اس دوڑ کے اندر بھی شامل ہوتا جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب نے اے ٹی ایمز کو ترجیح دی جو ورکر کا اس وقت الزام ہے، یا پھر فواد چوہدری صاحب عمران خان صاحب کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا؟ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اے ٹی ایمز نہیں، اس کو عمران خان صاحب کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگ غریب ہیں، اس اینگل سے دیکھیں. مطلب میں چلیے آپ اگر دوسرا رخ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ غریب ہیں، مطلب یہ کہ جو امیر ہیں وہی آگے آ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، پارٹیوں میں ضرورت ہوتی ہے، اس سیاست ہوتی ہے نا، اس میں ہر سوسائٹی کا ایک عکس ہوتا ہے نا، ہر طرح کے لوگ چاہیے، امیر بھی، غریب بھی، وفادار بھی، بہادر بھی، بزدل بھی، ایماندار بھی، دوسرے بھی، 2 نمبر بھی ساتھ میں چل جاتے ہیں. تو اس معاشرے کی طرح ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ابھی چوہدری صاحب جو خبر آ رہی ہے جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے ٹینشن کی وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ جو گورننگ کینڈیڈیٹس ہیں ابھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہر صورت الیکشن لڑیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں ایک ووٹ بھی نہ دیا جائے. ایسے صورت میں تو وہ 6-5 کا فارمولہ بالکل برباد تباہ ہو جائے گا. پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس سے عمران خان صاحب کا جو حکم ہے وہ حکم عدولی ہوتی ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہوگی، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ حکم عدولی نہ کریں، خاص کر جب لیڈر جیل میں ہو تو پھر یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. مجھے بھی بڑی شکایتیں ہیں، مجھے بھی بڑے چرکے لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی بڑا کچھ کہا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ذات، ان کی عزت اور ان کی، وہ جیل میں ہے تو آئی تھنک خیال ہمیں کرنا پڑے گا. باقیوں کو خیال نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں. آپ مہربانی کریں، تمام جو یہ ورکر ہیں، میں تو خود ورکر ہوں، میری ان سے تو ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصان ہوگا، آپ مہربانی فرمائیں. ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جس دن یہ پورے نام سامنے آئے، یہ پوری لسٹ سامنے آئی سینٹ کے امیدواروں کے حوالے سے، اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اڈیالہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی. کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر ظہیر صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو ملاقات کی اجازت ملی مگر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اجازت نہیں ملی؟ تو اس سے بھی یہ شک و شبہات بہت زیادہ بڑھ گئے کہ شاید یہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ منسوب کر کے تو چیزیں دی جا رہی ہیں لیکن شاید یہ مصدقہ نہیں ہے. نہیں، ارے گور صاحب کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اسے پچھلے ہفتے مجھے بھی نہیں جانے دیا. تب یہ پرابلمس تو ہیں نا وہاں پہ. اور اگر سینٹ کے امیدوار فار ایگزامپل عمران خان صاحب کو سارے جانتے ہیں، اگر ان کے اپروول کے بغیر کوئی ہوا تو وہ سینٹ کا ممبر رہ سکے گا؟ ظاہر نہیں رہ سکے گا. تو بات یہ ہے، آپ اس پہ زیادہ شکوک و شبہات میں نہ پڑیں. اور جو بیرسٹر سیف سے لاکھ اختلاف ہے، آنریبل آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو اگر کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو سوچ سمجھ کے رکھا ہوا ہے. آپ ان کی فیصلوں پہ ڈاؤٹ نہ کریں. حالانکہ مجھے بھی بہت اعتراض ہے ان کی بہت ساری تقریروں پہ یا ان کے، لیکن خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور بہت ساری جیل میں ان کی وجہ سے کوئی آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ہر کسی کو ٹارگٹ کرنا مناسب بات نہیں. کیا وجہ، آپ نے ٹرسٹ کی بات کی چوہدری صاحب، کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر بھی گورننگ کینڈیڈیٹس کو منا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ان کو منا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب خود ذاتی حیثیت پہ بیٹھ کے ان کو بنا رہے ہیں مگر وہ نہیں مان رہے؟ یہ قیادت پر عدم اعتماد ہے یا آپ کچھ اور سمجھتے ہیں؟ پارٹی کے اندر خلفشار ہے، کوئی ان کو شے دے رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دینی چاہیے. کسی کی انگل پکڑی ہوئی ہے انہوں نے، جو انگلی پکڑی ہوئی ہے وہ غلط بات ہے. میں یہ مطلب زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، کھل کے بات کروں میرے پہ تو آگے جو ہے وہ الزام ہے کہ کوئی بات منہ پہ رکھتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ لیکن پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہوگا. آپ مخالفوں کو کیوں موقع دیتے ہیں؟ جیسی تیسے بھی ہے، کے پی کی حکومت تو ہے نا، ادھر ہمارے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے کوئی فیوجیٹیو ہے یا جو اپنا گزین جو ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، ان کا بھی ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے. کیوں آپ ساری قیادت کو ہارٹ اٹیک کرانا چاہتے ہیں؟ مہربانی کریں. ورکر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، اس پارٹی میں ورکر نے قربانی دی ہے، آگے بھی آپ دیں گے. 5 اگست کے لائے عمل پہ ان کو زور دیں جو اصل کام ہے. سینٹ کا الیکشن 10 دن ضائع کر دیے انہوں نے،
اب 15-10 دن پیچھے رہ کے پتہ ہے کوئی نہیں کرنا کیا. یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے. اب یہ جو تحریک 5 اگست کو بالکل ہم نے سنا تھا کہ جی پیک پہ جائے گی، اور خان صاحب نے کہا کہ پیک پہ جانی ہے. وہ پیک تو تب نظر آئے گی جب کوئی چیز شروع ہوگی. ابھی تو نہ کوئی ہانڈی رکھی ہے، نہ کوئی نیچے آگ جلائی ہے، نہ کوئی اس کے اندر ڈالا ہے کہ آپ نے بوائل، وہ بعد میں نہ جانے کب آئے گی. یہ سینٹ الیکشن کے اوپر جو اختلاف ہوا چودھری صاحب، اس کے بعد تو ورکر ویسے ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. جو آئے روز اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، تو تحریک کیسے چلائیں گے؟ اگر میں ذاتی حیثیت میں بات کروں، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ پنجاب کے حد تک کوئی آپ تحریک شروع کر رہے ہیں. ادھر کے پی کے اندر کی طرف شاید کچھ کنونشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پر چند لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اصل گیم تو ساری پنجاب میں ہے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عالیہ بی بی نے موبلائز کرنا ہے، تو باقیوں کو شربت کی ریڑھی لگوا دیں پھر، جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں. مطلب اگر اس بی بی نے کلی نہیں کرنا ہے تو آپ لوگ کیا ادھر آئے ہیں؟ یار آپ جائیں اپنے اپنے حلقوں میں، لوگوں کو نکالیں. آپ کے پی سے نہیں نکلتے. پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو لیڈر کرام ہیں، جن کو عالیہ بی بی کے لگنے سے تکلیف ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ واردات ڈالتے ڈالتے عمران خان صاحب نے اس کو ناکام بنایا. اچھا، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ. اور انہوں نے کہا مجھے ان پہ بڑا اعتبار ہے. تو ان کو آپ اکیلا تو نہ چھوڑے، وہ لگی ہوئی ہیں. انہوں نے بیان بھی بڑا اچھا دیا. انہوں نے کہا اس وقت میرا دھیان کہیں اور ہے، میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کروں. تو ایسے کارکن کی عزت کیوں نہ کریں؟ ہم ایسے کارکنان کی عزت کرتے ہیں جو کہ بے لوس ہو کے کرتے. دیکھیے ان کا لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، ہمارے کارکنان کو، جس طرح سے ان کو رات کو سوتے ہوئے مرد اہلکاروں نے سیٹ کے نکالا جوان بیٹیوں کے سامنے رات سونے والے کپڑوں میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دوپٹہ تو لینے دو ظالموں. پھر 2 سال، مطلب 1.5-2 سال انہوں نے قید کاٹی. اب آپ ان کو بھی اگر مشکوک بنائیں گے تو پھر تو ورکر ڈسہارٹ ہوگا. حالات معذرت کے ساتھ چودھری صاحب اس نہج پر آ گئے پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں، کوئی بھی آپ کے سامنے ہے یا کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو شک گزرتا ہے. بھروسہ تو بہت بات کی دیر ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے کورنگ کینڈیڈیٹس کے سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے پر کے پی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیٹوں پر طے پانے والا معاہدہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بار پھر سے ہارس ٹریڈنگ کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے. 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن رہنماؤں میں سینٹ الیکشن کی سیٹوں پر 6 اور 5 کا فارمولہ طے پایا، جس کے مطابق کے پی حکومت کے 6 اور اپوزیشن کے 5 ارکان سینٹ کی سیٹوں پر بلا مقابلہ منتخب ہوں گے. مگر پاکستان تحریک انصاف کے ناراض امیدواروں نے سلیکٹڈ ناموں کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہوئے سینٹ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اگر یہ امیدوار کل تک یقینی طور پہ کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو حکومت اور اپوزیشن میں طے پانے والا معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کو نمبر گیم بتاؤں تو مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد اس وقت کے پی اسمبلی میں حکمران جماعت کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن کی تعداد 53 تک پہنچ چکی ہے. یعنی اگر سینٹ الیکشن بلا مقابلہ نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان بھی پارٹی کو دھوکہ نہیں دیتے تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی سیٹیں 5 سے کم ہو کر 3 پر آ سکتی ہیں، جس سے حکمران اتحاد سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام بھی ہو سکتا ہے. ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ الیکشن بلا مقابلہ نہیں ہوتے تو یہ حکمران اتحاد کے لیے کتنا الارمنگ ہے، یا پھر یہاں سرپرائز پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے. دوسری طرف جہاں پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کی تیاریوں میں ہے، وہیں پر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. مری میں آج جو لیگی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، سوال یہ کہ وہاں پر کون سی ایسی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور شہر اقتدار کے پاس بھی لیگی قائد نواز شریف سیاست سے اتنا لا تعلق کیوں دکھائی دے رہے ہیں. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو ویلکم کروں گی. وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. کھیلداس صاحب، سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس بڑی ہاٹ قسم کی خبر آئی ہے، پورے میڈیا کی زینت بنی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کورنگ کینڈیڈیٹس تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جو سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہونے جا رہا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے سارے لوگ
ان کینڈیڈیٹس کے خلاف الیکشن میں ایک ساتھ لڑیں گے جو اس وقت پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا تصدیق کر دیں کوئی ایسا فارمولہ طے پایا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھو، پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ہم اپوزیشن ہے آپس میں اتفاق ہو، پیپلز پارٹی، JUIF، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں، تو وہ اتفاق ہوا. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور صاحب نے کوشش کی کہ یہ جو الیکشن ہے جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس مینڈیٹ کے مطابق سیٹیں ملیں، اور انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی منڈی نہ لگے، کوئی پیسہ نہ چلے، کوئی بدنظمی نہ ہو، کوئی اس طرح کا اچھا پیغام نہیں جاتا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پنجاب میں بھی PTI نے ہم سے مل کر جو الیکشن ہے بلا مقابلہ کیا تھا سینیٹ کا. یہ باہر قوم کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ فارم 47 والی ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ مینڈیٹ چوری کا ہے، مگر حقائق آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سیاسی شگون ہے، ملک کے سیاست کے استحکام کے حوالے سے بھی بہتر فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن اور حکومت KP میں ہم آہنگی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ بلا مقابلہ سینیٹ کے جو اراکین ہیں وہ جو ٹکٹیں پارٹی دیتی ہے وہ منتخب ہو جائے، اور ایک پروسیس ہے وہ صاف شفاف طریقے سے اور آزاد طریقے سے ہو جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بھی بہتر ہے، KP کے لیے بھی بہتر ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ PTI کے اندر یہ ان کا اندرونی معاملہ ضرور ہے، ان میں اختلافات ہیں یا وہ الزام لگ رہا ہے کہ پیسے چلے ہیں، تو یہ کاروبار پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں اور اس طرح سیٹیں بیچتے رہے ہیں. ATM مشینیں پہلے بھی ان کو چلاتی رہی ہے، اب بھی ATM کوئی نئی آ گئی ہے. تو یہ ATM جس طرح مختلف مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کے لیے ATM آتے ہیں، جاتے ہیں، چلتے ہیں. تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. باقی ہمارا ان سے ہم آہنگی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ علی امین گنڈاپور کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بلا مقابلہ، اور حکومت تو ظاہر وفاق تو چاہتی ہے، مرکز تو چاہتا ہے. جس طرح علی امین گنڈاپور جو مرکز کے ساتھ جب بھی صوبائی حوالے سے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں، وہ بڑے مثبت انداز میں ان کا رویہ ہوتا ہے، مثبت باتیں کرتے ہیں اندر میٹنگز میں. ہاں، باہر کچھ سیاسی گفتگو جو کرتے ہیں، اس کا طریقہ، جو بات کرنے کا انداز، وہ ظاہر ہے ان کو ورکر کو بھی اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، پیغام بھی دینا ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ لوگوں کی سوچ بڑی مثبت ہے، جس کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ کسی بھی عدم استحکام کی طرف صورتحال نہیں جانی چاہیے. لیکن یہ جو بلا مقابلہ سینیٹرز کو منتخب کرانے کا فارمولہ ہے، اس میں جو زمینی حقائق کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ یہ کہتی ہے کہ جو عوام کا نمائندہ ہے، عوام کے قریبی ہے، عوام کا پسندیدہ ہے، اس کو آگے آنا چاہیے، اس کے لیے الیکشن ہونا چاہیے. چلیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جی بلا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کورنگ کینڈیڈیٹس جو کہ PTI کا اندرونی معاملہ تو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سطح پر ہٹ تو تمام لوگوں کو کریں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو کریں گے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ لوگوں کا جو ایگریمنٹ ہے 5 اور 6 کے تناسب سے، وہ تو پھر ختم ہو جائے گا. دیکھیں، اگر PTI جماعت، مسلم لیگ نون کی جماعت، پیپلز پارٹی جماعت، JUIF کی جماعت، ANP، باقی جو جماعتیں اگر وہ فیصلہ کرتی ہیں، جن کے ووٹ ہیں، MPs ہیں، اور ان کی قیادت جن کو ٹکٹ دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم مل کر اگر کوئی اس طرح کی پارٹی کا کوئی ڈسپلن کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح ہو رہا ہے، تو ہم ہو سکتا ہے ہم ان کو ناکام بنا دیں. جب جماعتیں، حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی اگر کوشش بھی ہوگی وہ ہم ناکام بنا دیں گے مل کر. اتنی ہم میں وفاق، وہاں KP میں اپوزیشن اور حکومت میں ہم آہنگی ہے کہ ہم ان کو ناکام کر دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ کوئی پارٹی کا ورکر ان پہ الزام لگا رہا ہے یا حقیقت ہے، تو یہ پہلے بھی کرتے رہے. اور اس میں علی امین گنڈاپور پہ الزام لگانا میں سمجھتا ہوں بانی PTI کے فیصلے ہیں. اگر ATM استعمال ہوئی ہوگی تو اس کے ثمرات جو ہیں ATM مشین کے، وہ اڈیالہ تک بھی پہنچے ہوں گے، یہ یقین کر لیں.
ٹھیک ہے کھیلدار صاحب، چلیے یہ پی ٹی آئی اور ان کے اے ٹی ایمز کے اوپر تو آپ نے بات کی، مجھے یہ بتائیے گا، اور خاص طور پہ جو نون لیگ سے جڑا کارکن ہے وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے، پی ٹی آئی کی تو بات ہر جگہ پر ہو رہی ہے، ذرا نون لیگ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ذرا کھیلدار صاحب یہ بتائیے گا، امیر مقام صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے کیوں حامی بھری گئی؟ ان کی ایسی کیا خاص اہلیت ہے کہ جی ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا؟ حالانکہ اس کے اوپر اختلاف تو نون لیگ کے اندر بھی ہے۔ دیکھیں، امیر مقام صاحب کا جو صاحبزادہ ہے وہ پارٹی کا ورکر ہے، وہ پہلے بھی چیئرمین بھی منتخب ہو چکا ہے، وہ سیاست میں ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور یہ جو انہوں نے اپنی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو قیادت نے بہتر سمجھا، ان کو ٹکٹ دی، اور یہ فیصلہ امیر مقام نے صرف نہیں کیا ہے، یہ فیصلہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہمارے پارٹی کے سربراہ ہمارے قائد کا ہوتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو سینئر قیادت ہے، مشاورت کے بعد ہی فیصلے ہوتے ہیں، ایسا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ اور مسلم لیگ نون میں آپ کے سامنے خود مثال موجود ہوں، میں آج کابینہ کا حصہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اس پارٹی کا ورکر ہوں جس کو پارٹی نے یہاں تک پہنچایا ہے، 2 دفعہ MNA کیا ہے۔ اسی طرح امیر مقام کا بیٹا، جس طرح ہم پارٹی کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، پارٹی نے ہمیں بہتر سمجھا کہ ان کو یہ ذمہ داری دی جائے، تو پارٹی نے بہتر سمجھا۔ ہم نے کبھی بھی کوئی مسلم لیگ نون کے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ یا کوئی اس طرح کی بات آئی ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ بالکل پارٹی کی قیادت نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ولی خان صاحب وہ اپنی جو نون لیگ کی قیادت ہے انہی سے انحراف کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو طاقتور آواز ہے وہ اختیار ولی خان صاحب کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قیادت نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بڑا ہی غیر منصفانہ قسم کا فیصلہ ہے، یہ زیادتی ہے ان تمام KPK کے لوگوں کے ساتھ جو اپنے اندر سے کسی کو الیکٹ کرانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ انحراف کر رہے ہیں پارٹی پالیسی سے اور قائد کے فیصلوں سے۔ دیکھیں، اختیار ولی صاحب پارٹی کا فیس ہے KPK میں، بلکہ اس وقت وہ پاکستان میں جس طرح پارٹی کو دفاع کر رہے ہیں، حکومت کو دفاع کر رہے ہیں، وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے۔ اس وقت وہ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے انفارمیشن ہے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا آواز ایک مؤثر آواز ہے، اس کی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی بائی الیکشن جیتا جب KPK میں اور وفاق میں ان کی حکومت تھی اور وہ MPA منتخب ہوئے، اس کی قربانی 30 سال سے وہ پارٹی کے 35 سال، اور میرے سے سینئر ہے، میرا دوست ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھی جمہوریت ہے، اگر کوئی اپنے رائے کا اظہار کرتا ہے تو میں اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا وہ کیوں بول رہا ہے، یہ باتیں ان کو بالکل پارٹی کے اندر بھی کرنی چاہیے اگر کوئی اس کو تحفظات ہیں۔ میں نے اس کے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے جو آپ فرما رہی ہے، بے شک ہو سکتا ہے آپ صحیح فرما رہی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی کو پارٹی نے جی میں ڈینائی نہیں کر، میں آپ پہ کوئی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ غلط بول رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ بات جو کر رہی ہیں، آپ ایک ذمہ وار جو ہے اینکر ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی بات پہ میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختیار ولی صاحب ہمارا پارٹی کا اثاثہ ہے، وہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی کھڑا ہے۔ آج اگر پارٹی میں حکومت کو جب آئیے تب سے وہ پارٹی کا دفاع بھی کر رہے ہیں، حکومت کا بھی دفاع کر رہے ہیں، وہ مؤثر آواز ہے، اور اس کی جدوجہد کو ہم نے ہمیشہ سلام پیش کیا ہے، اور وہ اس کی جدوجہد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امیر مقام کے بیٹا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی پارٹی کا کارکن ہے، تو یہ فیصلہ قیادت نے کیا ہے، جو قیادت فیصلے کرتی ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا، اس پہ ایز اے بطور ورکر میں تو سمجھتا ہوں یہ باتیں اگر کوئی اختلاف یا کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پارٹی کے اندر کرنی چاہیے، بجائے کہ ٹی وی پہ میں آ کے کہوں کہ یہ چیز ہے، تو یہ بھی پارٹی اجازت نہیں دیتی ہے، پارٹی کا ڈسپلن اجازت نہیں دیتا ہے۔ ظاہر پارٹی کے گھر کے جو 10 افراد ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، تحفظات ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک کروڑوں لوگوں پہ مشتمل ایک پارٹی ہوتی ہے جو پاکستان پورے دنیا میں آپ کے فالوور ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس طرح کی اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ معمول کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ کھیلدار کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔
بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, کے پی سینٹ الیکشن میں 11 سیٹیں 26 امیدوار, پاکستانی سیاست کا نیا ایپیسوڈ اب حاضر ہے. یقین کریں اس بار کہانی پہلے سے زیادہ چٹپٹی بھی ہے. ایک طرف سینٹ الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور اپوزیشن میں کچھ لوگ کچھ دو پر معاملات فائنل ہو گئے ہیں, مگر آپس کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام اب تک نہیں لے پائی ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک ہے جو کاغذوں پر تو لانگ مارچ سے کم نہیں لگتی, مگر حقیقت میں ابھی تک زمین پر بھی نہیں ہے. یہ کیسی احتجاجی تحریک ہے کہ جہاں احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی پارٹی کے اندر ہی میچ پڑ گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ احتجاج کریں, کوئی کہہ رہا ہے آرام کریں, کوئی 90 دن کی تحریک میں آریا پار کرنا چاہتا ہے, تو کوئی 5 اگست کی بات پر ڈٹا نظر آتا ہے. ایسے میں کوئی صرف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنا کر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی یا اپنی ہی اندرونی لڑائی میں نڈال ہو کر رہ جائے گی. خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی قیادت کے یہی چلن رہے تو عمران خان صاحب کا باہر آنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. ایسے میں پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں یا پھر عمران خان صاحب کے چاہنے والے سب سوچ میں پڑے ہیں کہ جب پارٹی ہی متحد نہیں تو احتجاجی تحریک کیا چلے گی. پارٹی کارکنوں کی طرح قاسم اور سلیمان کو بھی احتجاجی تحریک میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تو پھر کیا ہوگا. اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بھٹی صاحب, آپ بڑی گہرائی نظر سے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات ہوں. ہم بہت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے, آپ کے نزدیک کیا چل رہا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 5-6 باتیں بڑی ضروری ہیں پی ٹی آئی پہ بات کرنے سے پہلے. نمبر 1 کہ پی ٹی آئی پچھلے 3 سالوں سے بڑے مشکل حالات میں ہے اور بڑے ہی جبر والے حالات میں ہے اور بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہے. نمبر 2, اصلی پارٹی یہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. اصلی پارٹی کون تھے؟ صداقت عباسی تھا, عثمان ڈار تھا, علی عوان تھا, مراد سعید تھا, حماد اظہر تھا. میں اس لیے استعمال کروں کہ اس وقت وہ اس میں موجود نہیں ہے, زندہ ہیں ہر جگہ ہے. شاہ محمود قریشی اس میں شامل تھے, یاسمین راشد کر لیں, پرویز دلائی صاحب کر لیں, یہ سارے وہ لوگ تھے. پرویز خٹک لے لیں. تو جو پارٹی اصل والی توڑ دی گئی, نئے لوگ آ گئے, نئے لوگ مشکل وقت میں ہیں. اصلی کے بعد نقلی ہوتا ہے یا 2 نمبر ہوتا ہے؟ نہیں, نئے لوگ آئے, میں اس پہ بتاتا ہوں. نئے لوگ آئے اور نئے لوگ آئے مشکل وقت میں, جب پرانے لوگوں پہ مشکل وقت آیا تھا انہوں نے جگہ بنائی, انہوں نے کیا. عمران خان صاحب جیل میں تھے, مجبوری تھی. تو اب بیرسٹر گور کا پارٹی کے نظریے سے کیا لینا دینا, سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کے نظریے سے کیا لینا دینا. اسی طرح جو باقی ہیں یہ اس وقت پارٹی میں موجود ہیں جو بہت اہم جگہوں پہ, اہم سیٹوں پہ موجود ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کا کیا لینا دینا. حامد صاحب, ان کا اس نظریے سے کیا لینا. محمود خان اچکزئی صاحب کا اور پارٹی کا آپس میں کبھی بھی نہیں بنی. تو دوسرا یہ اصل والی پارٹی اور جو مجبوری والی پارٹی. تیسری کہ پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبرز ہیں, بروٹس ہیں, وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے ہیں. چوتھا, پاکستان تحریک انصاف کا یہ ڈی این اے ہے, کھل کے اظہار کرتے ہیں جب اقتدار میں بھی ہو, ساتھ ساتھ گھر ہیں, دیوار ایک ہے, ٹویٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں دونوں بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں. یعنی اگر اس گھر سے اونچی آواز میں بولیں تو اس کو آواز آ جاتی ہے, اتنے قریب ہیں, لیکن ٹویٹر کھیلنا ہے, یہ اقتدار میں بھی. 5واں کہ پریشر, دباؤ. 6ٹھا عمران خان کا جیل میں ہونا, مسلسل جیل میں ہونا, اور پوری پارٹی کا ان سے نہ مل پانا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی نے, کوئی کہے کہ ریزسٹ نہیں کیا, ریزسٹ کیا. کوئی کہے کہ عمران خان مقبول ترین نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اوپر عمران خان ہے, نیچے ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں, درمیان میں پارٹی مسنگ ہے جو آپس میں لڑ رہی ہے. اور یہ کیوں لڑ رہی ہے, کیوں لڑائی جا رہی ہے, اس پہ 1000 باتیں ہو سکتی ہیں. پارٹی نے ریزسٹ کیا یا ورکر نے ریزسٹ کیا؟ ورکر نے ریزسٹ کیا. پارٹی میں مشکلات میں اضافہ, آپ نے پہلا پوائنٹ دیا, مشکلات میں اضافہ کرنے والے کون لوگ ہیں بھٹی صاحب؟ پارٹی میں مشکلات میں اضافہ کرنے والے رانگ نمبرز ہیں, بروٹس ہیں, وکٹ کی دونوں طرف آپ جیسا شخص سمجھتا ہے کہ رانگ نمبر ہیں, بروٹس ہیں, تو جو اندر کام کر رہے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں سمجھ پائے کہ کون ہے رانگ نمبر, کون ہے بروٹس, کون ہے جعلی لوگ, کون ہمارے لیے نقصان دہ؟ سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن یہ وہ ایک مجبوری کا ارینجمنٹ ہے, ایک مفادات کا چکر ہے, ایک وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے, سب کو پتہ ہے. اور میں وہ پھر کہہ رہا ہوں, اوپر عمران خان, نیچے ان کے ورکر, درمیان میں پارٹی مسنگ.
اور پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی عزت بچا کے بیٹھے ہیں, جو ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں, لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی مجبوری بھی ہے ظاہر ہے, ان کے مفادات بھی ہیں ظاہر ہے. تو کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں, بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ بشرا بی بی نہیں بولی, بہت سارے ان سے نہیں, جب بنی گالہ میں تھیں, جب پیشیوں پہ آتی تھی, ان کے قریبی ایک سے میں نے پوچھا, مجھے 101 اختلافات ہیں بشرا بی بی سے, لیکن ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوا تھا, فائنل کال ہوئی تھی, اس کی پوری کہانی بشرا بی بی نے اپنی ایک وکیل کو سنائی ہے, اور کس طرح وہ اس میں شامل ہوئیں, کس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا, کس طرح ان کو واپس بلوایا گیا, لیکن وہ نہیں بولی. اسی طرح عمران خان کے بہت سارے لوگ جو ادھر ادھر ہیں وہ نہیں بول رہے, مجبوری جو بھی کر لیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ایشو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, صوبہ بھی چلانا ہے, مجبوری بھی ہے, پارٹی میں بھی رکھنا ہے, عمران خان کو بھی لے کے چلنا ہے, اس نظام کے ساتھ بھی رہنا ہے, حکومت کے ساتھ بھی نہیں رہی, تو وہ ایک مشکل وقت میں ہے. بڑے مجبور آدمی بن گئے ہیں. ہاں, مجبور آدمی کہہ لیں. اب اس میں, اس مجبوری میں میں اور آپ دونوں متفق ہیں. جو آپ کہنا چاہتی ہیں میں سمجھ گیا ہوں, جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے پارٹی کا وہ ایک فیس بھی ہیں, بیرسٹر سیف آپ جانتی ہیں, کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لمبے یہ بحران جو پیدا کیا گیا ہے, یہ اس میں ذہنوں میں رہے. پہلے تو ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے اپنی ہر بات سے کہ یہ جو مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بلہ لینے سے, پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن مینڈیٹ سے, پھر مخصوص نشستوں سے. یہ 5 سیٹیں ان کی تھیں, ان اپوزیشن والوں کی نہیں تھیں. اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی تو 1 تھی یا میکسیمم 2 تھی. اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ عمران خان سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان منڈیاں ہوتی تھیں, لوگ بریف کیس بھر کے جاتے تھے امیر لوگ, اور وہاں سے سینٹر منتخب ہو کے آ جاتے تھے. تو خیبر پختونخوا میں عمران خان نے آ کے کلچر بدلا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ATM نہیں رکھے ہوئے تھے, مگر یہ جو تھے نا, یہ جو ایک کلچر تھا وہ عمران خان نے بدلا. اب مجبوری, یہ جو کل پریس کانفرنس کی ہے, میں کسی کارکن کی اخلاص پہ, اس کی جو دیانتداری پہ, وفاداری پہ میں نہیں کرتا, لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. اب اس بحران کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک آدھ اور سیٹ لینے کے لیے بحران کو پیدا اس لیے کیا جا رہا ہے. نظریے کی بنیاد پر بحران ہے, مصنوعی بحران ہے, پسند ناپسند کا بحران ہے, یا پیسے اور پریشر کا بحران ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں سے یہ دباؤ میں لایا گیا کہ بھائی جان آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آگے ڈٹے رہو. ڈٹ جاؤ. اچھا, ڈٹ جاؤ. کیا بھائی, کیوں؟ پارٹی کی قیادت, عمران خان جیل میں, پارٹی پوری کہہ رہی ہے کہ یہ کورنگ کینڈیڈیٹ, یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون؟ عرفان سلیم صاحب میرے لیے محترم ہیں. کون بھائی؟ جب پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں, تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ورکر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, آپ زمین پر موجود رہے, آپ نے مارے کھائی, آپ نے سزائیں بھگتیں, آپ نے خان کی کاز کو آگے بڑھایا, تو آپ کا حق بنتا ہے. عرفان سلیم صاحب عمران خان سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں, علی امین گنڈا پور سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں. پارٹی کی ایک میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک میسج ہے کہ میں مراد سعید کو سینٹر بنوا رہا ہوں. نہ انہوں نے آنا ہے, نہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے. تو ایسے عہدے کا کیا فائدہ جب آپ ریپریزنٹ ہی نہ کچھ کر سکیں؟ یہ وہ ضد ہے, یہی ہے عمران خان, یہی ہے ویکنس, یہی ہے اسٹرینتھ. اگر آج عمران خان صاحب, آپ اس چھوٹی سی اگزامپل سے لے لیں, میں اور آپ جو عقل سے سوچتے ہیں, عمران خان تو جذبے جنون سے سوچتا ہے نا, اس کا آپ کو ساری زندگی میں آپ کو فیصلوں کا پتہ ہے. قومی اسمبلی سے ہم نکل جائیں گے, سب سے بڑی جماعت جس کی ایک سیٹ کے لیے آپ ترس رہے ہیں, اور اب ابھی اور سیٹیں کم ہونے والی ہیں 9 مئی کے مقدموں میں, وہ اور سیٹیں کم ہو جائیں گی, پارٹی سکڑ رہی ہے. تو پنجاب کی حکومت آج تک 70 سالوں میں کسی نے توڑی ہے خود سے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت توڑی ہے یہ عمران خان ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطیاں یہ تھی. آپ اور میں اس کو غلطی کہتے ہیں, بلنڈرز کہتے ہیں, اور لیکن عمران خان اس کو کیا کہتا ہے؟ جذبہ جنون. یہی اس کی اسٹرینتھ ہے, یہی اس کی ویکنس ہے. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.